अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है, शो के स्टार्ट पे हमारी कोशिश होती है कि आपको वेदर के हवाले से अपडेट करें। गुज़श्ता रोज़ रात के औकात में ठंडी हवाएं जो है वो चलती हुई दिखाई दी, लेकिन जो दर्जा रात में कमी है वो आने की बजाय दर्जा रात जो है वो दिन ब दिन अब बढ़ता चला जा रहा है। पिछले दिनों में बारिश तो हुई शहर फैसलाबाद के अंदर, कुछ दिन दर्जा रात भी कम रहा, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये सूरत हाल ज़रा मुनफरद होती दिखाई दे रही है। दर्जा रात दिन ब दिन बतदरीज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। आने वाले आइंदा 24 घंटों में सूरत हाल क्या होगी देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर फैसलाबाद के मौसम की? जी बिल्कुल, फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। फैसलाबाद जो है वो गर्मी के लपेट में आ रहा है। सूरज मियां दिन के आगाज में ही आज आंखें दिखाते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से गर्मी की जो शिद्दत है वो बढ़ी है, दर्जा हरारत बढ़ा और हफ्ज़दा माहौल से फैसलाबादी जो हैं वो भी निढाल नजर आते हैं। दर्जा हरारत की बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री रहने का इम्कान है। लेकिन महसूस जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो किया जा सकता है, यानी कि गर्मी की शिद्दत जो है वो दर्जा हरारत से ज़्यादा महसूस जो है वो की जा रही है। इस तरह की बात करें तो हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी थम चुका है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत बरकरार है। इसी तरह से महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम जो है इसी तरह से खुश्क और गर्म रहेगा और नमी का जो तनासुब है वो भी जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप सूरत हाल से आगाह कर रही थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, किसी किस्म के कोई आसार जो हैं वो दर्जा रात के कम होने के नज़र नहीं आते और ना ही बारिश के इम्कान है। दर्जा रात तो बढ़ेगा जनाब, कुछ मौसमाती तब्दीलियों की वजह से और कुछ सियासी तब्दीलियों की वजह से, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से दर्जा रात जो है वो जहाँ पे मौसम के हवाले से बढ़ रहा है, आवाम के अंदर भी गम गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। उसकी वजूहात भी आपको बताता चलूँ। जहाँ पे महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत 19 रुपये और 95 पैसे के करीब जो है वो बढ़ा दी गई है, तकरीबन 20 रुपये ही होगी। और बढ़ने के साथ साथ आवाम जो है अब बिलबिला उठी है। उनका कहना है कि महंगाई का जिन तो आगे बोतल से बाहर आ गया था, काबू नहीं था हो रहा, अब पेट्रोल जिन भी जो है वो बोतल से बाहर आ गया है। और यूँ महसूस होता था कि रूस से तेल आने के बाद तेल मज़ीद सस्ता होगा, लेकिन अल्लाह जाने रूस से कौन सा तेल आया सस्ता होने की बजाय इनका कहना है कि महंगा हो गया। अलबत्ता दूसरी जानब अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि आलमी मंडियों में तेल की कीमत जो है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से फैसलाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी जो तेल की कीमतें हैं उनको बढ़ाना पड़ा। और तेल की कीमतें बढ़ते ही गरीब आवाम काफ़ी परेशान है। गाड़ियाँ जो हैं वो बंद करके खड़ी कर दी गई हैं, मोटर बाइक्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और मोटर बाइक वाले अब साइकिलों पे आने की सोच रहे हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह की हो चुकी है। और जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानब से भी किरायों में जो इजाफा कर दिया गया, और इजाफा होने के बाद आम आवाम जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज़ करती थी, बसेस, वैगन्स, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा है। यहाँ पे पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब सूरत हाल होती है कि जब भी डॉलर और पेट्रोल का रेट जो है वो हाइक आती है, उसमें साथ ही दूसरी चीज़ें भी जो हैं वो महंगी होना शुरू हो जाती हैं। लोगों जो ताजर बरादरी है या लोग हैं दूसरे, उनका ये कहना होता है कि बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस जो हैं इन दोनों चीज़ों के साथ मुंसलिक होती हैं, इस वजह से उनको प्राइसेस बढ़ानी पड़ती है। आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल क्या होगी? क्या पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई आएगी? क्या या इसमें आया कोई कमी आएगी या नहीं आएगी? और कितने दिनों तक ये सूरत हाल जो है वो कायम रहेगी? इस बारे में मज़ीद जानेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ खालिद नदीम साहब मौजूद होंगे जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं अबूमा के। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे एंकर पर्सन बिलाल डोगर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको भी वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। बिलाल डोगर से शुरुआत करते हैं। और बिलाल साहब, 20 रुपये के करीब जो है वो पेट्रोल बढ़ा दिया गया। अवाम तो कह लें कि इस वक्त इतनी परेशान है कि बताया नहीं जा सकता। एक तो होता है ना कोई थोड़ी बहुत महंगाई की जाए एहतजाज की, वो इतना दिल मर गया कोई एहतजाज के लिए भी नहीं दिख रहा। हनान, बेसिकली अगर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इजाफा है और इसको कभी भी कहीं भी काउंटर नहीं किया जाता। इवन कल पीडीएम के हलकों में इसे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि हमारी गवर्नमेंट ने ये एक बोझ डाला है। गवर्नमेंट कह रही है हम 11-12 तारीख को चले जाएंगे,
5 तारीख کو نواز شریف آئیں گے, ایک جلسہ کریں گے, لیکن یہ جو حالات لگ رہے ہیں میرے تو خیال نہیں جلسے میں کوئی جانے والا ہے, کیونکہ ایک دم سے جو آپ نے ایک بھاری بھرکم بوجھ ڈالا ہے اسے اب مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے یہ جا رہے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں اگر یہ جا بھی رہے ہیں تو یہاں ایک بڑا کامن پوائنٹ آتا ہے کہ اگر یہ کم و بیش 19.95 پیسے جو بڑھایا ہے, تو اگر یہ اس کو اوور آل دیکھا جائے تو لگ یہ رہا ہے کیئر ٹیکر اس سے زیادہ بڑھائے گی آگے, یہ 300 کراس کرے گا. پھر یہ میری کیلکولیشن غلط ہو سکتی ہے, میں تو کہوں گا اللہ کرے غلط ہی ہو, یہ کم ہو زیادہ نہ ہو. لیکن ایک بات صحیح ہے کہ جو بیرل ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ نیچے تھا, وہ 84 کل 83-84 روپے پہ پہنچ چکا تھا. دوبارہ سے اس نے ایک اس کے اندر بوم آیا ہے, اس کی وجہ سے قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنی ہی تھی. اور جو روس کے تیل کی بات ہو رہی تھی اس کا پہلے ہی چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں, وہ کم و بیش 2 روپے سستا پڑا تھا, اس کے اندر کوئی بہت بڑا میرے خیال میں مصدق ملک پریس کانفرنس کے ذریعے پہلے دن ہی بتا چکے تھے کہ روس کے تیل سے بہت بڑی کوئی چینجنگ نہیں آئے گی, معمولی سے فرق ہوگا, وہ بھی گورنمنٹ کو اس کی طرح ایک اچھا مد میں پیسہ مل جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن الٹرنیٹ اگر دیکھیں آپ تو عوام کے اوپر یہ بوجھ پڑے گا اور اس کو کوئی بھی کاؤنٹر نہیں کر سکتا. نہیں 20 روپے کا ایک بہت بڑا اضافہ ہے, یہ 20 روپے کا نہیں, یہ ہمیں تو 20.5 روپے پڑنا ہے, کیونکہ پمپوں والوں نے بھی اس کے اندر ابھی کچھ پیسے ایڈ کرنے ہیں. تو یہ کم و بیش 272-273 روپے ہمیں کاسٹ ہوگا. تو یہ ایک بہت ہائی پرائس ہے اور میرے خیال میں سیریسلی عوام کو افیکٹ کرے گی. اگر دیکھیں تو ادھر عوام کے لیے پہلے مشکلات بہت ہیں. میں نے گزشتہ روز پروگرام کیا, کوئی بھی ایسی سبزی نہیں ہوگی کچھ جو 100 روپے سے سستی ہے, کوئی انگریڈینٹ ایسا نہیں ہے جو 50 روپے سے سستا ہے. تو عوام فار ایگزامپل ہم نے وہاں کچھ مزدور ملے تو ان سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے, انہوں نے کہا دیہڑی لگا دیتے ہیں 600 کی, وہ 1000 روپے کی. گھی 450 کا ہے, چینی 150 کی ہے, آٹا 150 کا ہے, سبزی 100 روپے کی ہے. اگر آپ صرف ایک یوم کی اعداد و شمار لگائیں تو ایک شخص ایک وقت کا کھانا کھا رہا ہے, اس کے گھر میں 2 سے 3 سے 4 فرد ہیں. تو لوگوں کو تو اس وقت فاقہ کشی پہ آ چکے ہیں. اگر غلام محمد آباد سب سے بڑا سیکٹر ہے, آپ اس سے نزدیک رہتے ہیں, وہاں لومیں بند ہو گئی ہیں, لوہے کے بھاؤ بک گئی ہیں. قبرستان ایک بہت پرانا لفظ تھا لیکن اب تو وہ میرے خیال میں ایک جنگل بنا ہوا ہے. قبرستان سے بھی اگلا لفظ ہے. کوئی وہاں آنے کو تیار نہیں, مزدوروں کو روزگار نہیں مل رہا, ہفتے میں 2 دن لگ گئے تو لگ گئے, باقی لگتے کوئی نہیں ہے. تو حالات یقیناً بڑے خراب ہیں اور مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان مسلم نون یا پی ڈی ایم کی مشترکہ گورنمنٹ جو ہے ایک طرف یہ کہہ رہی تھی ہم عوام کے فلاح کے لیے کام کریں, سخت فیصلے لینے پڑ رہے تھے, آپ نے لے لیے ہیں. لیکن اس وقت جب آپ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف جائیں, اس اسمبلی کو تحلیل کر دیں, تو یہ جو موو ہیں یہ سیریس نظر نہیں آ رہی. یہ عوام کے لیے بوجھ نہیں, عذابستان نظر آ رہے ہیں. انہیں یقیناً طور پہ پاکستان تحریک انصاف اچھی نظر آئے گی اور آنی بھی چاہیے. اگر 2022 کے ہم فروری سے پیچھے چلے جائیں تو وہ بھی کوئی اچھی جماعت نظر نہیں آ رہی تھی. مہنگائی کا طوفان تھا, پیٹرولیم کے علاوہ تمام چیزیں مہنگی تھیں. اب آج دیکھیں تو پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ 150 روپے کی اس وقت تھی, 150-170 کی, تو لوگ چیخیں مار رہے تھے. آج 272 کی, مطلب یعنی کہ 100, 125, 150 روپے مہنگا ہو گیا. پھر ایل پی جی کل 23 روپے دوبارہ سے مہنگی ہو گئی ہے. تو چیزیں تو عوام کے لیے اس وقت بڑی کٹن ہو رہی ہیں, بڑی مشکل ہو رہی ہیں. مشکل تو ہو رہی ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ تاجر برادری کا کیا کردار ہے, ان کے لیے چیزیں کتنی ڈیفیکلٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیا کہیں گے خالد صاحب, جس طرح سے پیٹرول میں جو ہے وہ قیمت بڑھی ہے, ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے, اس کی وجہ سے کاروبار میں کتنی مندی آ رہی ہے, اور کیا آپ کو پروڈکشن کے لیے جو کاسٹ ہے وہ بھی ہائی ہو رہی ہے آپ کی, کیا ایشوز پیش آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ حنان صاحب. ڈیفینیٹلی میرا چونکہ انڈسٹری سے تعلق ہے, ایکسپورٹ انڈسٹری سے, ہم تو چیزوں کو دیکھتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے. ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیں بجلی کا یونٹ تقریباً 52 روپے میں پڑتا ہے سارے ٹیکسز وغیرہ ڈال کے. یہ بھی پچھلے دنوں ابھی ریٹس بڑھے ہیں. جی یہ بڑے, پہلے یہ 1.5 سال پہلے 19-20 روپے کے راؤنڈ باؤنڈ تھا. اب یہ جو کاسٹ ہے یہ پروڈکٹ میں جاتی ہے. جب ہم پروڈکٹ میں کاسٹ ڈالتے ہیں تو ہمارا کسٹمر جو ہے وہ نہیں پے کرتا, وہ کہتا ہے مجھے ڈفرینٹ کنٹری سے یہی پروڈکٹ سستی مل رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کہ ہمارے ساتھ ہمیں ایک پالیسی دیں, لانگ ٹرم پالیسی دیں, جس میں ریجن وائز ہمیں کمپیٹیبل ریٹس دیں گیس کے, بجلی کے. تو پھر آپ ہم سے ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں $30 بلین کی ایکسپورٹ چاہیے, ہم دیں گے. ہمیں آپ روز پلاننگ ہی نہیں کر سکتے.
جیسے ابھی پچھلے دنوں ڈالر کا ریٹ 10 سے 15 روپے نیچے آیا، اس کے بعد پھر یہ 15 روپے اوپر چلا گیا. یہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ہے جس نے بھی کام کرنا ہے اس کو ایک لانگ ٹرم پلینگ فیلڈ چاہیے. انڈسٹری کا رزلٹ آپ کو ملتا ہے، آپ آج کوئی فیسلٹی دیں یا کوئی لانگ ٹرم پلاننگ دیں، 6 ماہ بعد اس کے رزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے مہینے کتنا ہمیں بل آنا ہے، کس ریٹ سے آنا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ انڈسٹری کو آگے ڈیولپ نہیں ہونے دیتی، بزنس کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتی، اور جو انڈسٹری کا جو انویسٹر کا کانفیڈنس ہے وہ نہیں بلڈ ہوتا. اچھا خالد صاحب، پروڈکشن کی کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت سارے کسٹمرز آپ کے آؤٹ بھی ہو گئے ہوں گے پاکستان کی لسٹ سے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ سے یہ رونا تو رویا جاتا ہے لیکن پھر بھی بزنس تو چل رہا ہے، بالکل ٹھپ تو نہیں ہوا. تو پھر کس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کمپیٹ کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے نسبت؟ بھارت اور بنگلہ دیش، نیپال، ان کی نسبت سے کس طرح سے آپ کمپیٹ کیسے کرتے ہیں؟ جی ہم کمپیٹ، یہ چونکہ ہر انسان کا ایک انڈیویجول بزنس ہے، اس کی لائف لائن ہے، وہ بھاگتا ہے کام کے لیے کسی کسٹمر سے، وہ ایٹ پار پرائس پہ کام کرتا ہے، کسی پہ وہ بلو پرائس پہ. ہم اس کو بہت زیادہ چیزیں ایک بزنس مین کو دیکھنی پڑتی ہیں. اس کو اپنی لیبر دیکھنی پڑتی ہے، اپنی انڈسٹری کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر انڈسٹری بند ہے تو وہ زیادہ نقصان میں ہے کہ چلا کے کم نقصان ہے. اس طرح اب تو یہ سچویشن ہے، لوگ یہ اس طرح پلان کرتے ہیں کہ یہ انڈسٹری ہم چلا رہے ہیں، یہ کم لاس میں، اگر ہم اس کو بند کر دیں ہماری مشینری سارا کباڑ بن جائے گی، وہ زیادہ لاس ہے. ان دنوں تو یہی چل رہا ہے. باقی کچھ ہم چونکہ ایکسپورٹ کا ہے، وہ کسٹمر کے ساتھ کوئی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ چلتی رہتی ہیں. کچھ پروڈکٹ ایسی ضرور ہوتی ہیں جو آپ کو سروائیول میں مدد دیتی ہیں. ٹھیک ہے، بلال صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا حنان، سب سے بڑا جو ایشو جو خالد بھائی بتا رہے تھے، اس کے اندر دیکھیں نا، فار ایگزامپل ہم لوگوں کو، آڈینس کو سمجھانے کے لیے ایک آسان فہم زبان استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے ایکسپورٹر بہت زیادہ ریلیف لے رہے ہیں، بڑا زیادہ فائدہ اور وہ انجوائے کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے جو میں نے شرٹ پہنی ہے، یہ شرٹ کا 1000 کا آرڈر آ جاتا ہے، خالد صاحب ریٹ دیتے ہیں 100 روپیہ یا $12 لے لیں، اور کل کو کاسٹنگ ہی $14 پڑے گی. تو جب یہ اس کو بیچنے کے لیے وہاں جائیں گے تو ان کو کہیں گے جی میں نے اس پہ، تو کیسے گاہک آئے گا؟ آج آپ بیچیں گے، اگلے مہینے دوبارہ وہی آرڈر آ جائے گا تو نیا ریٹ لگے گا. اب پرابلم یہ ہے، گاہک تو نہیں یہ دیکھتا، اس نے تو 6 ماہ کا آرڈر دیا ہے. پاکستان کے پاس ایک انٹرویو خالد صاحب نے دیا تھا، یہ بہت بڑا ایشو ہے، پاکستان کے پاس چھوٹے آرڈرز رہ گئے ہیں جنہیں ہم ٹیمپریری آرڈر کہتے ہیں. یعنی کہ ایک بندے کے پاس مہینے کا آرڈر ہے تو کوئی بھی نہیں پکڑتا، نہ ویتنام پکڑتا، نہ بنگلہ دیش پکڑتا، نہ انڈیا پکڑتا، نہ سری لنکا پکڑتا ہے. وہ کہتا ہے 6 ماہ سے سال کا آرڈر دیں، ہمارے ساتھ ڈن کریں کہ آپ سال ہم ہی آپ کو پروڈکشن بنا کے دیں گے، کوئی ایک برانڈ لگا لیں یا کوئی بھی پروڈکشن لگا لیں. اب وہ پاکستان کے پاس آتے ہیں، پھر پھڑیے جو 10 دن کا آرڈر بنوانا ہے، 20 دن کا آرڈر بنوانا ہے، مہینے کا بنانا ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے ان کے ریٹ نہیں فلکچویٹ، اور یہ دیہڑیاں لگا رہے ہیں. اس وقت انڈسٹریلسٹ دیہڑی دار بن گیا ہے، وہ دیہڑی لگا رہا ہے کہ آج آرڈر مل جائے گا، اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کل کو آرڈر ملنا ہے. آپ یقین کریں ایکسپورٹرز جا کے چکر لگا کے آ رہے ہیں کہ ہمیں کو آرڈر دے دیں، وہ آگے سے ریٹ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں 6 ماہ کا ریٹ دیں، اور آپ کے پاس ریٹ نہیں ہے. ایکسپورٹرز یہی چیخ رہے ہیں کہ ڈالر آپ بے شک 300 کا کر دیں لیکن ایک بار لاک کر دیں، ہمیں پتا ہو ہم نے کیا مینوفیکچر کیا امپورٹ کیا ہے، کیا مینوفیکچر کیا ایکسپورٹ کا کیا ہے، ہمیں قیمت کا تعین تو ہو، ہم نے کس قیمت میں لینا ہے، کس قیمت میں دینا ہے. جب آج ڈالر 285 کا ہے، یہ خرید لیں گے مال، خام مال، کل کو ڈالر ہو جائے 263 کا، تو یہ تو مہنگا مال بنا کے بیچیں گے. پھر تو یہ کیسے بیچیں گے؟ ڈیفینیٹلی جو بائر ہے وہ کہے گا آپ کو تو ڈالر 260 کا ہے، آپ مجھے 285 کے حساب سے ریٹ دے رہے ہیں، تو وہ کہیں گے میں نے خام مال مہنگا لیا ہوا تھا. وہ کہے گا مجھے اس سے کنسرن نہیں. اور میں آپ کو یہ ایک اور بتاؤں، خالد صاحب اسے ایگری کریں گے، مجھے ایک ایکسپورٹر نے بتایا کہ ہمارا بائر اتنا زیادہ سیانہ ہو گیا، اسے پتہ ہے ان کا ڈالر اتنا فلکچویٹ کرتا ہے، وہ اب موقع کی قیمت کا ڈالر دیتا ہے. یعنی کہ اگر آج آپ کا آرڈر پہنچا ہے تو وہ کہے گا جو آج کا ریٹ ہے ڈالر کا میں وہ پے کروں گا، اور آپ نے اگر بنایا ہو 285 پہ ریٹ چل رہا ہو 250 تو آپ کو 250 سے پے کرے، آپ کا تو کڑاکا کا نکل گیا نا 35 روپے کا. تو یہ 35 روپے کہاں سے پورے کر کے دیں گے اس ایکسپورٹر کو؟ ایکسپورٹر اس وقت شدید پریشانی میں ہے اور یہ انڈسٹری کولیپس کر رہی ہے. آپ یقین کریں پوری دنیا کے اندر ایس ایم اے ہی ہے جو کسی بھی دنیا کی معیشت کو بچائے ہوئے ہوتی ہے، اور اس وقت ہماری جو ایس ایم ای ہے وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑی ہے. ایکسپورٹرز کو وزیر اعظم یہاں وعدہ کر کے گئے ریفنڈ ملیں گے، ابھی 4 ماہ کے ریفنڈز نہیں ملے. ریفنڈز کے اندر ایک ایکسپورٹر کا کروڑوں کا پڑا ہے. ایک ایکسپورٹر کے پاس ٹوٹل
रेवेन्यू ही 2 करोड़ पे है, 1 करोड़ अगर रख लिया FBR ने तो बस उसके तो फिर उसने फैक्ट्री बंद ही करनी है। और ये खालिद साहब की बात 100% इंडोर्स करूंगा कि एक बार लूम बंद होगी, खड़ी हो गई, उससे स्टार्ट करने के लिए फिर उसके जो पुर्जा जा चेंज करने पड़ते हैं, जो उसके ऊपर काम आता है, उससे बेहतर है वो बंद हो, कबाड़ के अंदर बिक जाए। तो एक्सपोर्टर या कोई भी मैन्युफैक्चरर वो कोशिश कर रहा होता है मेरी इंडस्ट्री किसी ना किसी तौर पर चलती रहे। और फिर यहाँ हमारे फैसलाबाद के अंदर फैमिली सिस्टम के अंदर जब पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही हैं जिनके अंदर एक सबसे बड़ा इशू बंटवारे का आ पहुंचा है। क्योंकि जब भी याद रखें पूरी दुनिया का असूल है जब मौशी बदहाली आती है तो वंड वडैया होता है कि हमारे पैसे दो हमें, क्योंकि जिसको मार्जिन जा रहा होता है महीने का तो उससे जब कम होने उसने कहना लगता है दूसरा कमा रहा है। तो यहाँ ये इख्तलाफात बढ़ते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर आ जाती हैं। मैंने फैसलाबाद के बेशुमार बड़े नाम जानता हूँ जिनके 4-4, 5-5 अरब के प्लांट्स थे वो बिक गए हैं और वो टुकड़े टुकड़े हो गए। हमने कबाड़ के भाव बिकते देखे हैं। तो मैं उनका नाम लूँगा। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप इंटरव्यू देने आए, कहते नहीं बिलाल मैं आता हूँ तो मेरा दिल ना, मुझे लगता है मुझे कोई दिल की तकलीफ पैदा ना हो जाए, क्योंकि इस फैक्ट्री को लगाने के लिए मैंने जितना मेहनत प्यार लगाई थी आज वो कट के बिक रही है और मेरे भाई का कसूर भी नहीं है। जब मौशी बदहाली होती है तो यही होता है। ये उनके जुमले थे। वो कहते हैं रॉड लगा लगा काटी जा रही है और हम इसको इंपोर्ट करने के लिए लोगों के तल्ले करते थे, यहाँ इंपोर्ट होकर ये फैक्ट्री आए। अब देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन तो क्या होनी है, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का खात्मा हो रहा है। जब ये खात्मा होगा तो आप कैसे एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ जाएंगे। एक तरफ आप 50 आप एक साल मतलब वो जो 10 साल मना रहे हैं CPEC के, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आप एक बहुत बड़ा CPEC का मिड पॉइंट जो फैसलाबाद है उसके अंदर से इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म कर रहे हैं। तो फिर CPEC के ऊपर भी आप एक सेहरा सजाने की कोशिश करिए PDM, उसके ऊपर एक ताबनाक उसका मुस्तकबिल जो है उसकी तरफ जा रहे हैं हम, सॉरी एक भयानक मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं, ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ नहीं जा रहे। CPEC का इतना रोला डाला जा रहा है, इससे फायदा क्या हो रहा है पब्लिक को? तो कोई फायदा नहीं। सारे ये कहते हैं कि हर दफा आते हैं अब 10 साल जो एनिवर्सरी है वो मनाई जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन महंगाई तो फिर भी बढ़ती चली जा रही है। फायदे क्या हैं? देखिए अनान CPEC तो बेसिकली आप पिछले 4.5 साल तो स्किप कर देना, वो तो टोटली वाइंड अप रहा है, चला ही नहीं है, बंद रहा। ये हकीकत है, इसे मानना पड़ेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक काला टिक्का है जो उनके माथे पर बने लगेगा, क्योंकि उन्होंने ये एक मैं कहूँगा कालक है जो अपने माथे खुद मली है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तरक्की जो है वो रोकी रखी 4.5 साल तक, ताकि अमेरिका नाराज ना हो जाए। ग्वादर के अंदर एयरपोर्ट इस वक्त तामीर हो चुका है, उस पर लैंडिंग और टेक ऑफ जो है वो हो चुकी है टेस्टिंग, लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं खुद इसका इनोग्रेशन करूंगा। सो उन्होंने विड्रॉ करवाया कि अभी इसका इनोग्रेशन मत करें, इसका मैं खुद करूंगा। और बहुत एक्सपेक्टेड जो मेरे कल एक सोर्स ने बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मार्च में वो आना चाह रहे हैं और इसका इफ्तिताह करेंगे। अगर CPEC जब चलेगा डेफिनेटली इस वक्त पूरी देखिए मेरी बात सुने, मैं कल एक दोस्त के पास बैठा, मैंने यही बात हनान आपके वाले की कि ग्वादर चल रहा है। उसने कहा भाजी कुछ चलूंगा तो पैसे कटांगे, यहाँ तो अब इस वक्त लाले पड़े, बिल कहाँ से देना है? बिल देना। अब देखें इंडस्ट्रीज खालिद साहब ग्वादर में इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? जब उनके पास पैसा होगा। उनका तो सारा पैसा लगा हुआ अपनी इंडस्ट्री बचाने में, इस वक्त जो जितनी एक्सपोर्ट कर रहा हो बचे। हाँ इनकी इंडस्ट्री चले, इनको कोई 2 करोड़ 3 करोड़ बचे, ये वहाँ जाके कोई नया प्लॉट खरीदें, वहाँ इंडस्ट्री लगाएं, ऐसे हाथ सौखा हो ही जाए तो वहाँ कोई इंडस्ट्री न्यू लगाएं ताकि वहाँ से एक्सपोर्ट शुरू हो। ये होता है, या वहाँ वेयर हाउस बना ले अपना, ऐसी चीजें चलती हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि यहाँ इंडस्ट्री डूब रही है और इसको उठा के वहाँ ले जाएं, ये तो नहीं होगा। वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी होगी जब ये मिड पॉइंट चलेगा। ये मिड पॉइंट और फ्रेडमिक एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट ऐसे है जैसे खामोश तमाशाई बनी हुई है, कुछ हो ही नहीं रहा, वहाँ मुकम्मल तौर पे बंदिश का शिकार नजर। जो चल रही हैं फैक्ट्रियाँ वो चल रही हैं। आप देखें 8000 एकड़ से जायद अराजी है, उसमें से कितने हजार, मैं कह रहा हूँ 1000 अराजी भी जो है वो भी फंक्शनल नहीं हुई होगी, बाकी खाली पड़ी है। बांटें उसे, ऑपरेशनल करवाएं, किसी तरह उसे इतना ऑपरेशनल कर दें कि लोग दरख्वास्तें लेकर जिला कौंसिल में रोटियां खिला रहे हैं और नक्शे पास करवाने के लिए। 1 विंडो ऑपरेशन करें, लोग फाइल दें, पास हों और लोग वहाँ इंडस्ट्री लगाएं। लोगों के पास अगर पैसा है तो उन्हें लगाने दें, इस मुल्क का फायदा है, मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक्सपोर्ट होगा, तो इस मुल्क ने तरक्की करनी है। समझ नहीं आ रही कि हम एक तरक्की की तरफ गामजन हैं जो उसके अंदर रुकावट पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खालिद साहब आप क्या समझते हैं कि अब इन चीज़ों का हल क्या है? गवर्नमेंट के साथ क्या लाइजॉन क्रिएट करना चाहते हैं? जी, ये सारी दुनिया में एक फ़िलासफ़ी है जिसे हम कहते हैं वेल्थ जनरेट करना। कोई भी बिज़नेस है, एक्सपोर्ट्स हैं, लोकल बिज़नेस है, उसमें गवर्नमेंट एनवायरनमेंट देती है कि लोग पैसा कमाएं और उसमें से कुछ टैक्सेस दें।
یہی فلاسفی ہے کامیاب. پوری دنیا کے کسی کنٹری کا بھی آپ ماڈل اٹھا لیں, وہاں یہی ہے کہ پالیسی گورنمنٹ ایسی دیتی ہے, لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں اور اس پیسے میں سے ٹیکس دیتے ہیں. پالیسیز کے حوالے سے گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. خالد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کریں گے. آپ بریک سے پہلے پالیسیز کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ دوسری جو ملکوں کی گورنمنٹس ہیں ان کی پالیسیز کچھ ایسی ہوتی ہیں جس سے بزنس کو فروغ ملتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, یہ ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی کنٹری ہے وہ اپنے بزنس یا انڈسٹری کو ایک لانگ ٹرم پلان دیتے ہیں, اس کو چینج نہیں کرتے. پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں چلی جاتی ہیں, لیکن ان کی جو مین پالیسیز ہیں وہ نہیں شفٹ ہوتی. ہمارے ارد گرد دیکھیں آپ, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, ان کی 15-20 سال سے ایک ہی پالیسی ہے. گورنمنٹ کوئی ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کو نہیں چھیڑتے. جب آپ کو ایک پالیسی ملتی ہے, آپ بزنس میں انڈسٹری میں وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں, لوگ اپنی انڈسٹری کو ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو اس حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرا چونکہ تعلق ایک ایس ایم ای سیکٹر سے ہے, اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہمارا سروائیول ناممکنات میں سے ہے. ہمارے پاس کیش فلو نہیں ہے. ہم آگے بلال صاحب جیسے بات کر رہے تھے کہ لوگ اپنے پیسے سے لمیٹڈ کیپٹل سے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ جب کیپٹل آپ کا گورنمنٹ کی طرف سے لگ جاتا ہے سیلز ٹیکس کی مد میں یا ڈی ایل ٹی کی مد میں, وہ آپ کو, ہمیں جب یہ سیلز ٹیکس لگا تھا تو اس وقت 72 آورز تھا کہ فاسٹر سسٹم ہوگا, آپ کے اکاؤنٹ میں 72 آورز کے بعد آ جائیں گے. اس وقت 4-5 ماہ کے آپ کا سیلز ٹیکس گورنمنٹ کی طرف ہے. تو کیش فلو کا ایشو اتنا زیادہ ہے کہ ایس ایم ای کو نہ تو بینک لون دیتے ہیں, اگر کوئی لیتا بھی ہے تو وہ لون 24-25% وہ پاسبل ہی نہیں ہے اس کو لے کے کام کرنا. تو ہم ہر سیکٹر میں, جیسے ابھی لاسٹ ویک وزیر اعظم صاحب آئے تھے, ہم نے ہمارا ڈیلیگیشن ان سے ملا تھا, ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ خدارا ہمارے جو پینڈنگ سیلز ٹیکس کے پیسے ہیں وہ واپس کریں. وہ کوئی پرافٹ نہیں ہے, وہ ہمارا بزنس کیپٹل ہے, آپ اس کو ہمیں دیں تاکہ ہم اس کو بزنس میں لگا کے کوئی چل سکیں. تو اس کے بعد یہ ہم بات کر رہے تھے کہ لانگ ٹرم پلاننگ کی. اس وقت ہماری انڈسٹری میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں سروائیول کی, لیکن جو آگے 2030 25-30 کی جو انٹرنیشنل پالیسیز ہیں وہ بڑی اسٹرکٹ ہیں. اس میں سسٹینیبلٹی کیا ہے ایشو, ریسائکلنگ پروڈکٹ ہے, ماحولیاتی ہے, چائلڈ لیبر کے ایشوز ہیں, وہ ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی 2 ویک پہلے ایک سیمینار تھا, ہم نے اس کو اٹینڈ کیا, اور جو یورپی یونین کی وہاں ڈیلیگیشن آئے ہوئے تھے جرمن کامرس منسٹری سے, جو ان کی 2030 کی پالیسیز ہیں وہ ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں تو ہمارے سروائیول ٹیکسٹائل کرنا ممکنات میں سے ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو بلال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ان پالیسیز کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹ کا انٹرسٹ تو نہیں لگ رہا فی الحال. اچھا, گورنمنٹ کا انٹرسٹ نہیں, گورنمنٹ کے دن بھی نہیں لگ رہے ہمیں تو زیادہ. جو خالد صاحب نے بات کی ہے اس وقت سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے آنے والے دنوں کے حساب سے. اگر آپ صرف فوکس کریں جو خالد صاحب نے بتایا, میں بھی اپنے پروگرام میں اس پہ بات کر چکا ہوں, 2030 پہ رینیویبل جو سورسز ہیں اس کے اوپر آپ کو جانا ہوگا. آپ الٹرنیٹ سورسز دیکھنے ہوں گے. الٹرنیٹ سورسز کے اندر آپ کے پاس کیا ہے, میں آپ کو مین چیز بتاتا ہوں. ہم نے ایک پروگرام چلے ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. بلال, جہاں پہ بریک سے پہلے چھوڑا تھا میں چاہتا ہوں ایسے. اچھا, خالد صاحب کی بات سے میں آگے لے کے چلوں گا. وہ جو پوائنٹ میں کہا تھا, این ٹی یو نے ایک بنانا فائبر انٹروڈیوس کیا جس کو انٹرلوب نے اڈاپٹ بھی کیا, اور وہ اس وقت اس سے ساکس جو ہیں ایکسپورٹ کر چکے ہیں امریکہ میں. تو دیکھیں میری بات سنیں, اب یہ ان کے پاس ایک بہترین فارم ہے جہاں وہ مانگ رہا ہے. یورپ نے کہہ دیا ہے جس کے پاس اپنی پروڈکٹ کے اندر 20% ریسائکلیبل یا کوئی اور الٹرنیٹ سورس جو کہ ماحول دوست ہو وہ نہ ہوا, اس کی ایکسپورٹس
بند کر دی جائیں گی, اس سے ہم کوئی بھی پروڈکٹ نہیں لیں گے. تو ہمارے پاکستان میں ہمارا سندھ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے, ٹھٹھا ہے, دیگر ایریاز ہیں. اب وہ بنانا, وہاں انٹرلوب نے انڈسٹری لگائی ہے فائبر ایکسٹریکشن کی, وہ وہاں سے لا کے پاکستان فیصل آباد کے اندر اپنا پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. این ٹی یو مزید لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہے کہ آپ آئیں, ہم آپ کو اس کے اوپر آفر کرتے ہیں, اور وہ اس پروجیکٹ کو یورپ کے اندر لے کے جا رہے ہیں کہ پاکستان اس کے اوپر کام کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ پروڈکٹس زیادہ ویلیوبل ہوں گی. کیوں؟ میں نے خود وزٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں سٹورز کے اوپر جو چیزیں ہینگ کی جاتی ہیں ان کے اوپر لکھا جاتا ہے یہ 20% ریسائکلیبل ہے, اور لوگ بھاگتے ہیں. ان کی ایک سوچ ڈیولپ ہے کہ پوری دنیا کو انوائرمنٹل چینجز سے ہم نے دیکھا ہے. کچھ دن پہلے ہی ابھی اسپین کے اندر اس حد تک گڑے پڑے ہیں کہ ان کا ایک ٹینس بال سے بڑا سائز تھا. ہمارے سیلاب, چائنا کے اندر سیلاب, افغانستان کے اندر سیلاب, بنگلہ دیش کے اندر سیلاب, انڈیا کے اندر, پورا سب کانٹیننٹ اس وقت پانی کی جو شدت ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے. اب اس کے ساتھ یورپ بھی ہو رہا ہے, وہاں بھی آئے ہوئے ہیں, اٹلی میں آیا ہوا ہے. اب یہ جب چیزیں ایسی ہونی ہیں نا تو پھر آپ دیکھیں کہ انوائرمنٹ چینج کتنا زیادہ ہو رہا ہے. یہی بارش اگر ہم اپنے بچپن کی بات کریں تو 2 گھنٹے ہوتی تھی تو اتنا پانی نہیں کھڑا ہوتا تھا, آج 5 منٹ میں اتنا ہو جائے, کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں. تو جب اتنی زیادہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو اس کے الٹرنیٹ سورسز اور وہی ماحول دوست چیزیں ہمیں پیدا کرنی ہوں گی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سورسز پہ جائیں. تو بنانا کو اپروو کیا گیا, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایون جوٹ تھا ہمارے پاس, اسے ہم نے نگلیکٹ کیا ہوا ہے. بانس جو ہمارا یہاں ایک فصل جو ہے وہ اگر قصور والی سائڈ پہ چلے جائیں اور رائبن والی سائڈ پہ تو وہاں بہت زیادہ اس کی فصل ہوتی ہے, جس میں خاص طور پہ ہماری چیچو کی ملیاں ہیں. اور ایک اور اگر آپ قصور سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو وہ جنگل جو ہے چھانگا مانگا کا, وہاں یہ فصل بہت مشہور ہے. اس کی جو پاؤڈر بنتا ہے اس کو بھی ایڈ کر کے خالد صاحب کو یا ان کے بھی دوست اس کے پاؤڈر کو ایڈ کر کے ٹاول جو کاٹن ہے اس کو اسٹرینتھ دیتے ہیں, اس کے اندر ایڈ کر کے اس کے ساتھ ایک کمپوزٹ مٹیریل الٹرنیٹ مٹیریل یوز کر کے اس کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو دنیا مانگ رہی ہے آج, آپ کو یہ کرنا پڑے گا. آج نہیں کریں گے, کل نہیں کریں گے, پرسوں نہیں کریں گے, کرنا پڑے گا. ادروائز 2030 کے بعد آپ کا فل سٹاپ ہوگا. جو بھی بندہ اس کے اوپر جا چکے گا. اور یہ بنانا فائبر کے اوپر میرا سوال یہ تھا ان سے کہ کیا اس کے لیے کوئی علیحدہ مشینری چاہیے اور کیا اس کے لیے کوئی علیحدہ کیمیکل چاہیے؟ تو سیم کیمیکل جو کاٹن کے لیے چاہیے وہی اس کے لیے چاہیے. سیم ایکسٹریکشن ہے, بس ایک مشین ہے جو کہ ایکسٹینشن کے لیے یوز کی جاتی ہے. پھر اس کا پاؤڈر بنا کے اور وہ ایک ذرے بنا کر جب کاٹن کو جننگ کیا جاتا ہے اس کو اندر ڈال دیا جاتا ہے. جننگ کے ساتھ وہ کاٹن بن جاتی ہے, پھر اس کے بعد اسپننگ ہو جاتی ہے, اسپننگ کے بعد ویونگ ہوتی ہے اور یہ پروڈکٹ تیار ہو کر زیادہ سافٹ ہے, زیادہ فلیکسیبل ہے, ایکسپورٹ ہو چکی ہے. سیم اس کے جو انگریڈینٹس دیکھیں گے وہ سیم ایز کاٹن ہے. تو ہمارے پاس سورسز موجود ہیں, ہم کیوں اس کی طرف نہیں جا رہے؟ اب وہ اور بھی اس کے علاوہ ECNTU نے جو ایک پودا جیسے بڑا مشہور ایشو بنایا بھنگ, اس کے پودے سے جو ہے وہ یہی سیم کاٹن سے مکس کر کے الٹرنیٹ سورسز پہ آپ کو جانا آپ کی مجبوری ہے. اچھا, کہا جاتا ہے کہ کوالٹی بڑی فائن ہوتی ہے پاکستان کا پروڈکٹ جہاں پہ بھی جاتا ہے, اس کی وجہ سے اسے بڑا پسند کیا جاتا ہے. تو کیا کوالٹی سب کانٹیننٹ کے اندر سب سے اچھی پاکستان کی ہے؟ اس کے اوپر میں نے یاد ہو آپ کو لاسٹ پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم اپنی انڈسٹری یوز کریں جرمن ٹیکنالوجی ہے. انڈیا اپنی خود انڈین میڈ انڈسٹری یوز کر رہا ہے. تو ہماری جو جرمن ٹیکنالوجی بڑی لیٹسٹ ہے, اور اس میں اب جو خالد صاحب اور ان کے دوست ہیں وہ تو ایئر جیٹ پہ آ چکے ہیں اور وہ اس سے ویونگ کروا رہے ہیں. تو اس کی ویونگ اور بہت فائن اور بہت ہی ہائی لیول کی پروڈکشن, ٹائم بہت زیادہ ہے اور بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ پروڈکشن ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی ڈائنگ بہت اچھے یونٹ ہیں. ہماری واشنگ ویئر کے اندر فیصل آباد کے 2-3 بہت بڑے نام ہیں, وہ اس وقت اگر ان کی ڈائنگ ہوئی ہو تو لوگ ہاتھوں ہاتھ کپڑا پکڑتے ہیں. تو دیکھیں ٹیکنالوجی تو آگے ریوائیو کر رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. جیسے یہ ایک بنانا فائبر کی ہم نے بات کی, ایسے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو لوگ پاکستان کو اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرتے ہیں. فیصل آباد کے انڈسٹریلسٹ اس چیز کو عذر نہیں سمجھتے کہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے تو مہنگی ثابت ہوئی, کہ یہ ویری نیکسٹ ڈے اس کو امپورٹ کر کے لے آتے ہیں پاکستان کے اندر کہ ہم اس کو انسٹال کریں اور اس کا فائدہ ہو, اور فائدہ ہو بھی رہا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اتنی مشکل حالات کے اندر جہاں پچھلے 1 سال کے اندر درآمدی پابندیاں بہت زیادہ رہی, 43% 42% تک کم مشینری امپورٹ ہوئی. تو جب جدت نہیں آئے گی تو پھر تو مسئلے ہوں گے, لیکن اگر جدت آئے گی تو پاکستان کے پروڈکٹس ٹاپ آف دی شیلف بکیں گی بھی, بکتی بھی ہیں اور ڈیمانڈ بھی ہے. کون سا دنیا کا ایسا برانڈ جو پاکستان میں نہیں بن رہا؟ میں تو یہ ہمیشہ سوال کرتا ہوں, اس کا جواب آگے سے یہ آتا ہے کہ ہر پروڈکٹ
اور ہر کوالٹی کا اور ٹاپ آف دی کوالٹی. میں نے بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان کے پروڈکٹس پڑھے دیکھے ہیں. خالد صاحب کا بہت ایکسپیرینس ہے، خود ایکسپورٹر ہیں. پاکستان کا پروڈکٹ تینوں سے کوالٹی میں اوپر آتا ہے. اب دیکھیں ویتنام آج سے کچھ سال پہلے ہمارے برابر تھا ایکسپورٹ میں، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں. آج $200 ارب پلس کر گیا ہے. ہم کتنے پہ کھڑے ہیں؟ $27 ارب پہ. شرم تو آنی چاہیے ہمیں بالکل ڈیفینیٹلی. لیکن یہاں پہ ایشو یہ جنریٹ ہوتا ہے کہ جب پالیسیز کی بات جو خالد صاحب کر رہے تھے، کچھ اس طرح کی بنائی جائے کہ بندے کو اس چیز کی فکر ہو کہ یار جو چل رہا ہے کم سے کم یہ نہ ڈوبے، یہی چلتا رہے، تو پھر تو نئی انڈسٹری لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خالد صاحب کیا کہیں گے؟ جی یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. اس وقت تو ہر بندہ اسی چیز میں ایک خوف میں ہے کہ جو میں نے کام کیا ہوا ہے یہ ڈوب نہ جائے، میرا سرمایہ ڈوب نہ جائے. میں اس کو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت. دوسری طرف ہمارا جو چیلنج ہے وہ دنیا کے ساتھ ہے. وہ جیسے گلوبل ریسائکلنگ میں دنیا جا رہی ہے، الٹرنیٹو پروڈکٹ پہ جا رہی ہے. جیسے وہ ابھی بلال صاحب نے بتایا بنانا فائبر ہے، ہیمپ فائبر ہے اور بیمبو فائبر ہے. اس چیزوں میں جا رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں ہمارا سروائیول بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے. نو ڈاؤٹ ہمارے پاکستان میں اچھی انڈسٹری بھی ہے، جسے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری، ان کے پاس دنیا کی جدید ترین مشینری ہے. بالکل اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ خالد ندیم صاحب موجود ہیں. بریک سے پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی. خالد صاحب پالیسیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپیریزن بھی کیا جا رہا تھا کہ آخر دوسرے ملکوں کی انڈسٹریز کس طرح سے فلرش کر رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ کیا ان کی پالیسیز کو اپنانا چاہیے؟ ان کی پالیسیز کو اپنانے کے لیے ویسا انوائرمنٹ اور ویسی سہولیات بھی یہاں پہ ہونی چاہیے. کیا کہیں؟ جی ڈیفینیٹلی انوائرمنٹ اور پالیسی یہی دو مین فیکٹر ہے. آپ پالیسی دیں، کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے جاتی ہے، ان کو چھیڑے نہ ٹچ کرے کہ آپ اس کے رزلٹس دیکھیں. اگر تو آپ کو پازیٹیو رزلٹس مل رہے ہیں تھوڑی سی توجہ دیں. آپ کو ٹیکسٹائل دیکھیں، یہ جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، خاص کر میں ایس ایم ای کی چونکہ نمائندگی کر رہا ہوں، یہ ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں 27 بلین ایکسپورٹ، یہ ہے ہماری 75 سال ملک بننے کے بعد. اسی دوران آپ دیکھیں کہ ہم سے بعد میں کتنے ملک آزاد ہوئے ہیں، کتنے اس فیلڈ میں آئے اور 200 بلین تک ایکسپورٹس چھوٹے چھوٹے ملک لے کے چلے گئے. وہ یہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھی پالیسی کو لانگ ٹرم نہیں چلنے دیتے. اب ہمیں دیکھ لیں ہمارے ملک میں کاٹن کی گروئنگ ایریا کی ایک پالیسی تھی کہ اس ایریاز میں دوسری کراپ نہیں لگ سکتی یا دوسری انڈسٹری نہیں لگ سکتی. اس کو ایک پلاننگ کے تحت برباد کیا گیا ہے. وہاں شوگر کین اور دوسری انڈسٹری لگائی گئی ہے، جس کی وجہ سے کسان تو ایک کام دیکھتا ہے کہ مجھے 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد جو فصل بیچوں گا اس کا کیا نہیں ہوگا. تو وہ کپاس سے شفٹ ہو گیا دوسری فصلوں میں، جس سے ہماری جو کاٹن گروئنگ ایریا وہ سیکٹر چھوٹا ہوتا گیا. جب یہ چھوٹا ہوا ہے تو ہمارا جو اسپننگ سیکٹر ہے اس کو امپورٹ کی طرف جانا پڑا. جب آپ امپورٹس کریں گے کاٹن کو یا را مٹیریلز کو، اس کی ایک کاسٹ ہے، وہ آپ ڈالرز کی شکل میں دیتے ہیں. اگر وہ ملک میں پروڈیوس ہو تو آپ کا کتنا ریونیو ڈالر کا بچ سکتا ہے. ہمیں اس کو لانگ ٹرم پالیسی میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنا جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس کا را مٹیریلز لوکلی مینوفیکچرنگ ہمیں اویلیبل ہو، ہم امپورٹس پہ انحصار نہ کر سکے. اگین وہی بات ہے کہ ہمیں کوئی بھی فیلڈ ہے، آپ ٹیکسٹائل لگا لیں، کوئی بھی لگا لیں، اس کو ایک لانگ ٹرم پالیسی دیں، اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو بیوروکریسی کے کرم پہ نہ رکھیں. اس میں جو اسمال میڈیم انٹرپرنور ہیں ان کو پالیسی سائزی میں ان کو شامل کریں، ان کے پرابلم کو سنیں سمجھیں اور ریزالو کریں. پھر آپ دیکھیں رزلٹس 200 بلین لے لیں، 50 بلین لے لیں، 300 بلین لے لیں، وہ ملیں گے. کیونکہ آپ جب لانگ ٹرم کسی چیز کوئی پالیسی دیتے ہیں تو اس کے رزلٹس لازمی ملتے ہیں اور پازیٹیو ملتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ بلال صاحب ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں پالیسی تو ایک واحد حل ہے جو آپ کو پروگریسو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں مستقبل اس کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اور پالیسی ہی سلوشن ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس چیز ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر
کابینہ خود پالیسی مرتب کر لے بلکہ ان سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے کیونکہ کامرس ایک پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، وہ ان سے بات کرے، ان کے نکات لکھے، پھر مختلف ایک سیشنز ہوں، اس کے بعد ایک پالیسی مرتب کی جائے جسے کم و بیش پاکستان میں ضرورت ہے 15 سے 20 سال ایک پالیسی چلے۔ ہاں جی، اس کے اندر ریٹس، اس کے اندر اکارڈنگ ٹو سچویشن، اکارڈنگ ٹو ایٹماسفیئر چیزیں بدل سکتی ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ بیشتر جو پالیسیز ہیں نا اس کے اوپر تمام پارٹیز بیٹھ کے ایک سائن کر لے، جسے بار بار مساق معیشت کہا جا رہا ہے کہ کر لی جائے، جیسے جمہوریت بچانے کے لیے تمام اکٹھے ہیں ایسے معیشت بچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ جمہوریت بچنی تب ہے جب معیشت بچے گی، معیشت نہ رہی تو جمہوریت بھی نہیں رہنی، اس لیے بہتر ہے پہلے جمہوریت سے پہلے معیشت کو بچا لیں، جمہوریت بھی رہ جائے گی، ملک بھی ترقی کر جائے گا، ملک زوال پذیری سے بچ جائے گا، اور جو ایک اچھے دن ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ یہ عوام کے اوپر جو بوجھ پڑ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر آج ڈالر ہوتا تو یہ ہمیں 83 روپے کا جو بیرل پڑ رہا ہے تیل، ہمیں آج اتنا نہ مہنگا پڑتا، ہمیں تیل پڑتا ہے 130 150 سے 160 کا۔ بالکل، اور یہ ایشوز جب تک حل نہیں کیے جائیں گے تب تک ترقی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ شو میں آنے کے لیے۔ یہاں پہ ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ہاف جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور سیکنڈ ہاف کے سٹارٹ میں ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تمام تر اشیاء خورنوش کے بھاؤ کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا جائے۔ بہت سارے لوگ اس سیگمنٹ میں اسپیشل انٹرسٹ لیتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے کے بعد ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ آج فروٹ، سبزیاں اور دیگر چیزوں کے ریٹس کیا ہوں گے، پھر بازار میں جاتے ہیں، اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے خریداری کرتے ہیں۔ تو جناب کیا ہوں گے آج کے بھاؤ، یہ دیکھیں گے، ہمارا جو اسپیشل سیگمنٹ ہے آج کے بھاؤ اس کی طرف چلتے ہیں۔ بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز بدھ کی ریٹ لسٹ جو ہے جاری کر دی گئی ہے۔ برائلر مرغی کے گوشت کی بات کریں تو 15 روپے فی کلو سستا ہوتا دکھائی دیا، 600 سے 585 روپے کلو پہ آ گیا ہے۔ انڈے فارمی 280 کی بلند ترین سطح کے اوپر برقرار ہیں، سبزیوں میں اتار بھی ہے لیکن چڑھاؤ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ ادرک تھائی لینڈ 10 روپے مہنگا ہوا ہے، 910 سے 920 روپے کلو ہو گیا ہے۔ لہسن چائنا 10 روپے سستا ہوا ہے، 340 سے 330۔ لیمو دیسی 10 روپے سستے ہوئے، 160 سے 150 روپے کلو۔ پھول گوبھی 5 روپے سستی ہوئی ہے، 145 سے 140 روپے کلو۔ بند گوبھی 20 روپے مہنگی ہوئی ہے، 65 سے 85 روپے کلو۔ ٹینڈے 15 روپے مہنگے ہوئے، 125 سے 140 روپے کلو۔ کریلا 5 روپے مہنگا ہوا ہے، 105 سے 110 روپے کلو۔ بینگن 5 روپے سستے ہوئے، 105 سے 100 روپے کلو۔ کھیرے 14 روپے مہنگے ہوئے، 86 سے 100 روپے کلو۔ مٹر سبز 10 روپے مہنگے ہوئے، 360 سے 370 روپے کلو۔ شملہ مرچ 10 روپے سستی ہوئی ہے، 170 سے 160 روپے کلو۔ گاجر 20 روپے سستی ہوئی ہے، 160 سے 140 روپے کلو۔ سیب گاچا 5 روپے مہنگا ہوا ہے، 195 سے 200 روپے۔ کیلا 5 روپے درجن سستا ہوا ہے، 165 سے 160 روپے درجن۔ انگور گولا 160 پہ ہے، ناشپاتی 145 پہ ہے، میٹھا 140، گرما 120 روپے کلو پہ برقرار ہے۔ انگور سندرخانی 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 245 سے 250 روپے کلو ہو گئے ہیں۔ جبکہ بات کریں خوبانی کی تو 5 روپے مہنگی ہوئی ہے، 195 سے 200 روپے کلو ہوئی ہے۔ آم چونسا 140 روپے کی قیمت کے اوپر برقرار نظر آتا ہے۔ قیمتوں میں فلکچویشن اور اتار چڑھاؤ ہے، لیکن اگر دیکھیں تو چیزیں بڑھتی اور عوام کے اوپر بوجھ مزید ڈلتا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے کے بعد ہی اس مہینے کا آغاز جو ہے سبزیاں مہنگے ہونے سے بھی ہوا ہے، پھل مہنگے ہونے سے بھی ہوا تھا، عوام کے اوپر ہر طرف سے جو ہے مہنگائی کا بوجھ پڑتا نظر آ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ بلال، آپ صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ مہنگائی تو بالکل بڑھ رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ نے فروٹس، سبزیوں کے ریٹس بتائے، اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈالر کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں، اور تمام تر چیزوں کے حوالے سے جو ہے ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ اب ایک سیگمنٹ رہ گیا، وہ ہے میڈیسنز کا۔ ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہم لازمی طور پہ گفتگو کریں گے۔ میڈیسنز آپ کو پتہ ہے کہ دن بدن مہنگی جہاں پہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، بہت ساری ایسی جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کی شارٹیج بھی سم پلیسز کے اوپر دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے شہریوں کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر کیا یہ مہنگائی کم ہوگی؟ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں یا پھر اس کے علاوہ جو ایسی ڈرگز جو کہ بہت سارے پیشنٹ روزانہ کی بنیاد پہ جیسے بلڈ پریشر، انسولین اور دیگر میڈیسنز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، کیا ان کے ریٹس میں کبھی کوئی کمی آنے کی صورتحال دکھائی دے گی آنے والے دنوں میں، یا پھر یہ مزید ان کے ریٹس جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے؟ اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں ان کے ساتھ میں آپ کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ میاں تنویر صاحب موجود ہوں گے جو کہ چیئرمین ہیں فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے، اور اس کے علاوہ فارمر وائس پریزیڈنٹ بھی ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے۔
آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر، اور ان کے ساتھ ساتھ عمر تبریز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ فیصل آباد ایسوسی ایشن آف ریٹیلر میڈیسن کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر. تو میاں صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میاں صاحب، شارٹیج آف میڈیسنس اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے ان کے ریٹس، ان دونوں پہ ذرا نظر ثانی کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور سٹی 41 کا شکریہ کہ آپ اس سینسٹیو ٹاپک کو لے کے اکثر جو ہے اس پہ پروگرام کرتے رہتے ہیں، تاکہ چلیں ہمارے یہاں پہ پروگرام کرنے سے حکام بالا تک ہماری جو تھوڑی بہت آواز پہنچے تو اس سے پیشنٹس کا جتنا بھی جس حد تک بھلا ہو سکے چلیں وہ بھی ایک غنیمت ہے. کیونکہ آج کل کے دور میں میڈیسنس جتنی مہنگی ہو چکی ہیں اور مہنگی ہونے کے علاوہ جتنی ان کی شارٹیج بڑھتی جا رہی ہے دن دن، اس میں جو غریبوں کے لیے ہی نہیں بلکہ امیروں کے لیے بھی جو علاج کروانا ہے وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. غریب کے لیے تو ایک پرابلم ہوتا ہے کہ میڈیسن بہت مہنگی ہے، وہ اس کی پہنچ سے باہر ہے، اور امیروں کے لیے بھی پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں لیکن بہت ساری ادویات ایسی ہیں کہ جو ان کو مارکیٹ میں کسی بھی قیمت پر دستیاب نہیں ہیں. اور اس کے لیے گاہے بگاہے مجھے بھی دوستوں کے ٹیلی فون آتے رہتے ہیں کہ جی یہ چیز ہمیں مل نہیں رہی، کہیں سے ارینج کروا دیں، چاہے کسی بھی ریٹ کے اوپر مل جائے. ہمیں خود بھی آج کل ہم چونکہ بہت عرصے سے اس کام میں اس بزنس میں ہیں اور ہمارے سارے شہر میں بلکہ بیرون شہر بھی دوستوں سے تعلقات بھی ہیں، ہمیں چیزیں مل بھی جاتی ہیں. ہمارے لیے ڈھونڈنا چیزوں کا عام پبلک کی نسبت آسان ہوتا ہے، لیکن ہمیں بھی بہت ساری ادویات ایسی ہیں جن کا حصول ہمارے لیے بھی ناممکن ہو جاتا ہے اور ہم بھی کہیں سے وہ ارینج نہیں کر پاتے. تو گورنمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ جو اقدامات ہے وہ نہیں کر رہی. کافی عرصے سے اب یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ ایک تو جو ادویات ہیں ان کے ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں، اور سیکنڈلی بہت ساری جو فنش فارم میں ادویات باہر سے آتی تھیں وہ جب سے یہ ڈالر کے ریٹس ہمارے کوئی 40% کے قریب بڑھے ہیں تو لوگوں کے لیے وہ ادویات امپورٹ کرنا جو ہے وہ فیزیبل اس لحاظ سے نہیں رہا کہ چونکہ یہ کنٹرول ٹریڈ ہے اور اس میں وہ ریٹس اپنی مرضی سے وہ فکس نہیں کر سکتے. اور جو ڈریپ کی طرف سے ان کو ریٹ ملے ہوئے ہیں اس میں تھوڑی بہت انکریز جو پچھلے دنوں میں ڈریپ نے دی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود بھی ان کے لیے جو امپورٹ کرنا ہے وہ اس ریٹ سے زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے، اور اس لیے وہ اس کی طرف ان کی کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی یا وہ لوگ اس کو امپورٹ نہیں کر رہے کیونکہ امپورٹ کر کے بیچنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. جس کی وجہ سے کافی ساری ادویات ہیں اور ان کی جو تعداد ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جن کی مارکیٹ میں جو شارٹیج ہے وہ ہوتی جا رہی ہے. اور ان میں ایسی لائف سیونگ ڈرگز بھی ہیں جو دوسری جو مطلب جو ایک انجیکشن جو سی ٹی اسکین میں استعمال ہوتا ہے وہ آج کل نہیں مل رہا، جو ایک ڈلیوری کے بعد جن کے وہ ماں اور بچے کے بلڈ گروپ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کو وہ آر ایچ فیکٹر چینج کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، وہ بھی ڈبل سے زیادہ ریٹوں پر مل رہا ہے. اسی طرح وہ جو آپ کی نستھیزیا کی میڈیسنز ہیں، جو خون پتلا کرنے والی دوائی ہے ہیپارین ہے، وہ نہیں مل رہی، ڈبل ریٹوں پہ بھی نہیں مل رہی. اس طرح اور بہت ساری ادویات ہیں جن کے نمبرز میں دن دن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میاں صاحب، کیا یہ جو شارٹیج ہے یہ مصنوعی پیدا کی جاتی ہے یا جنون؟ نہیں، اس کو ہم مصنوعی نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں وہ بندہ تو ایک مجبور ہے، جو بندہ ایک بزنس کر رہا ہے اگر وہ باہر سے ایک چیز امپورٹ کرے گا اور اس کو وہ چیز سپوز ہم کہہ لیں کہ وہ 1500 روپے میں کاسٹ کرتی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے جو اس کو اپرووڈ ریٹ ملا ہوا ہے وہ دیٹ از 1000 روپے ہے، تو وہ 1500 روپے میں جب اس کو ایک چیز کاسٹ کرے گی تو وہ 1000 روپے میں نہیں بیچ سکتا. یا تو جو ڈریپ ہے ہماری وہ اس کو جینوئن اس کا وہ دیکھے، اس کو ایویلویٹ کرے چیزوں کو کہ اس کو وہ چیز کتنے میں کاسٹ کرتی ہے، تو اس کے بعد اس کو وہ جو ریٹ ہے ان کے وہ فکس کرے. اس میں ریٹ بڑھانے بھی پڑیں، بعض جگہوں پہ مجبوری ہوتی ہے، وہ ہم اس کی فیور نہیں کرتے کہ دوائیں جو ہیں وہ مہنگی کی جائیں، لیکن اس کے علاوہ چونکہ وہ چیز پاکستان میں بنتی نہیں ہے، یہاں پہ مینوفیکچر نہیں ہوتی اور ہماری وہ مجبوری ہے کہ ہمیں وہ چیز باہر سے منگوانی پڑتی ہے اور اس کا استعمال بھی اس کا ہمارے پاس کوئی متبادل بھی نہیں ہے. چلیں اگر کسی چیز کا ہمارے پاس متبادل ہو تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ہاں اگر آپ وہ چیز چھوڑ دیں جو باہر سے ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے اور اس کے بجائے جو چیز پاکستان میں اس کا متبادل تیار ہو رہی ہے اس کو استعمال کریں. لیکن جن چیزوں کا ہمارے پاس کوئی نعم البدل نہیں ہے اور ان کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے، کسی آپریشن میں، کسی اور علاج میں، کسی ڈائگنوزز کے اس کے انویسٹیگیشن میں اگر اس چیز کی ضرورت ہے
تو پھر ہمیں وہ چیز چاہے وہ مہنگی بھی ملے تو ہماری وہ مجبوری ہے، یہ ہم شوق سے تو نہیں منگوانی چیز، نہ وہ ہم نے شوقیہ استعمال کرنی ہے، وہ تو ہم نے ظاہر ہے ایک پیشنٹ کو اگر وہ چیز چاہیے تو وہ پھر سستی ہے یا مہنگی ہے تو وہ پھر وہ تو ہمیں پھر پرووائڈ کرنی پڑے گی، یہ آپ کی مجبوری اویلیبلٹی جو ہے وہ اس کو انشور کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو اس کے اوپر پورا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے۔ مارکیٹ میں گورنمنٹ اس کے حوالے سے سروے کرتی بھی رہتی ہے، ہم سے بھی اکثر وہ جو یہاں کے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ بھی رپورٹس بنا کر اوپر بھیجتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس پہ کوئی ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہاں سے رپورٹس تو منگوائی جاتی ہیں لیکن پھر شاید وہ فائلوں کی نظر ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے اوپر کوئی ایکشن ہو تاکہ اس چیز کی جو مارکیٹ میں اویلیبلٹی ہے وہ فریلی ہو سکے، وہ چیز ہمیں ابھی تک یہ پچھلے 4 6 8 مہینے میں نظر نہیں آتی۔ اس کی طرف شاید ارباب اختیار کی توجہ نہیں ہے۔ اور سیکنڈلی ایک اور بات کی طرف میں تو توجہ دلانا چاہوں گا حکام بالا کی بھی، کہ جیسے ہم نے پہلے بھی کئی بار ڈسکس کیا کہ ہیلتھ کارڈ جو تھا ایک بہت اچھی فیسلٹی تھی وہ عوام کے لیے، اور اس کا زیادہ تر استعمال بھی ہمارے مڈل کلاس اور لوور کلاس کے جو لوگ ہیں وہی اس کا فائدہ زیادہ اٹھا رہے تھے، کیونکہ اس میں جو پرائیویٹ کمرے ہیں وہ الاؤڈ نہیں تھے، تو ہر بندے کو جو ہے وہ وارڈ میں اپنا علاج کروانا پڑتا تھا۔ جو افورڈنگ کلاس ہے یا وہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ تو ابھی بھی اس کارڈ کے اوپر اپنا علاج نہیں کروا رہی تھی، کیونکہ میں تو اپنے جاننے والوں میں سے شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ جس نے صحت کارڈ کے اوپر علاج کروایا ہو، کیونکہ علاج کی فیسلٹی تو ویسے بھی پہلے بھی اسپتالوں میں تھی، چلیں وہ پوری طرح سے نہیں تھی لیکن وہ بھی فری تھی، لیکن جو لوگ اپنا علاج پرائیویٹ کرواتے ہیں وہ اب بھی پرائیویٹلی ہی اپنا علاج کروا رہے تھے، لیکن لوور کلاس اور لوور مڈل کلاس کو اس ہیلتھ کارڈ کا جو ہے وہ بہت فائدہ ہو رہا تھا، اور وہ لوگ جو بہت سال اپنا وہ پلان کرتے تھے کسی میجر سرجری کے لیے یا کسی اور پروسیجر کے لیے اور وہ ان کی پہنچ میں نہیں تھا، تو اس سے ایک ان کو بہت اچھی جو ایک فیسلٹی جو ہے وہ میسر آ گئی تھی، اور وہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ اپنی اینجیو پلاسٹیز کروائیں، اپنے بائی پاس کروائے، اپنے باقی میجر سرجریز وہ جن کے لیے وہ پیسے جمع کر رہے تھے اور ان کی کوئی نہ کوئی اور ضرورت آ جاتی تھی اور وہ پیسے اس پہ خرچ ہو جاتے تھے اور وہ اپنا علاج نہیں کروا پا رہے تھے، تو انہوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا۔ لیکن اب پچھلے چند مہینوں سے گورنمنٹ نے اس کو وہ کہہ لیں وہ اس پہ ریسٹرکشنز لگانی شروع کر دی ہیں، پرائیویٹ ہسپتالوں میں کافی حد تک اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور وہاں پہ جو فیسلٹی ہے اب لوگوں کو اس طرح سے نہیں مل رہی۔ جو گائنی کے ہمارے کیسز تھے ان کے اوپر وہ پابندی لگا دی گئی ہے، جو کارڈیک سرجری سے ریلیٹڈ تھے وہ بھی پرائیویٹ ہسپتالوں میں اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور سرکاری ہسپتالوں میں بھی جہاں یہ فیسلٹی دی جائے گی وہاں پہ بھی شاید 30% کے قریب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پیشنٹ کو خود بیئر کرنا پڑے گا۔ اب لوگ تو جو لوگوں کے حالات ہیں اور جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، کل بھی ایک جو پیٹرول بم چلا ہے اور اس کے بعد تو لوگوں کے لیے اپنی جو روزمرہ جو رہی صحیح کسر تھی وہ نکل گئی، وہ رہی صحیح کسر جی تھی جو وہ نکل گئی ہے۔ اچھا ویسے اچانک ہی ہوا یہ اتنا اچانک کہ لوگوں نے تو شاید رات وہی بات ہو رہی تھی کہ شاید انہوں نے لوگوں کو ایک رات کا آرام دیا کہ لوگ رات کو سکون سے سو جائیں تاکہ پیٹرول کہتے جاگ نہ جائیں، ورنہ تو وہ رات کو جب وہ ڈار صاحب ٹی وی پہ تشریف لاتے تھے تو لوگوں کی رات کی جو نیند تھی وہ اٹھ جاتی تھی۔ تو چلیں یہ بھی ان کا شکریہ کہ انہوں نے کل کی رات لوگوں کو سکون سے سونے دیا، اور یہ خبر بالکل صحیح کہا۔ عمر تبریز خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر صاحب بتائیے گا کیا صورتحال ہے، جو ریٹیل میں آپ جب بزنس کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ میڈیسنز لینے کے لیے آتے ہیں، جب وہ شارٹیج ہوتی ہے تو کس طرح سے پوری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے موقع دیا ایک ایسوسی ایشن کے نمائندے کے طور پہ اپنے مسائل کو یہاں پہ رکھنے کو۔ تو جیسے یہ میاں صاحب ابھی آپ کے سامنے بتا رہے تھے کہ جو شارٹیج کا ایشوز ہیں وہ اس قدر اب گمبھیر ہو چکے ہیں کہ یہ بیسیکلی اگر آپ کو میں اس کو فیزز میں اس کو بتانا چاہوں تو وہ ایسے کہہ لیں کہ پہلے سب سے پہلے سٹیپ یہ ہوتا ہے جو ہماری ریٹیل ایسوسی ایشنز ہیں یہ ان کی پوری چین آف سپلائی ہے، جس میں یہ اپنی ڈیمانڈز ڈیلی بیسس پہ ڈسٹریبیوٹرز کو بھیج رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے میڈیسن جو ہے ڈسٹریبیوٹر ان کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی ڈیمانڈز بنا کے ان کو اس طرح کسٹمر تک پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں جب پہلے فیز میں ہمیں ڈسٹریبیوٹر کی طرف سے نہ ہو جاتی ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹر کی طرف سے ہم جب ان کو ڈیمانڈ بھیجتے ہیں تو وہ جواب آتا ہے نیکسٹ ڈے سپلائی کے ساتھ کہ یہ فلاں چیز جو ہے آپ کی جو کل کا آرڈر تھا اس میں ہم آپ کو نہیں دے پا رہے۔
اس میں پھر کہہ لیں آپ ہمارا جو شیلف لیولز ہوتے ہیں اس میں ہم ہفتہ 10 دن کا جو ہم نے مینٹین کیا ہوتا ہے یا 15 دن کا مینٹین کیا ہوتا ہے، جو کہ مہنگائی کے فیکٹر کی وجہ سے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ریٹس بڑھ رہے ہیں تو شیلف لیولز اسی حد تک مینٹین رکھنا. جیسے آج سے اگر کوئی 1 سال پہلے 2 سال پہلے کی بات کریں تو ہم نے اپنی فارمیسیز میں ایون 2 منتھس کی میڈیسن بھی جو ہے نا ان کے شیلف لیولز بنائے ہوتے تھے، لیکن وہ ود دی پیسج آف ٹائم انکریز اور ڈی ویلیویشن کی وجہ سے آف کرنسی کی وجہ سے اب وہ 10 دن پہ آیا ہے، کوئی 1 ہفتے کو مینٹین کر رہا ہے. تو ایک تو وہ ہمارا پہلا رک جاتا ہے وہاں پہ، وہ 1 ہفتے تک تو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں جو ہمارا شیلف لیول ہے. اس تک اگر تو کوئی اس کا پروسیس بحال ہو جائے تو پھر تو کوئی معاملہ جیسے پہلے ہوتے تھے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اگر پچھلے 6 ماہ کی میں آپ کے سامنے رداد رکھنا چاہوں تو اس میں پہلے 1 ہفتہ وہ ہمارا وہ شیلف لیول 0 ہوتا ہے، پھر جواب وہی آتا ہے کہ جی اب یہ ابھی نہیں آ رہا. اس کے بعد پھر ڈسٹریبیوٹر کے پاس کچھ حد تک اپنا جو اسٹاک ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے. دین پھر اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کیونکہ ہم پبلک ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں ریٹیل آؤٹ لیٹ کے اوپر، تو اس میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں چیک اینڈ بیلنسز کے حوالے سے بھی کچھ مسائل ہیں جن کی طرف میاں صاحب نے بھی آگے نشاندہی کی کہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ ریکارڈ تو ہو جاتی ہیں لیکن وہ فائل ورک میں کہیں پھنس جاتی ہیں. تو اس میں ایک عام عوام کا عام آدمی کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید یہ جو ریٹیل والا بیٹھا ہوا ہے یہ کوئی، جیسے آپ نے بھی سوال پوچھا تھا کہ مصنوعی قلت تو نہیں کر رہا یا بلیک مارکیٹنگ کی طرف تو نہیں جا رہا. لیکن بہرحال جو چیز حقیقت ہے وہ ماننی پڑتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ گندی مچھلیاں ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں، تو اس چیز کو بھی پھر کچھ لوگ ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ ایکسپلائٹیشن بڑھتے بڑھتے یہ ہوتی ہے کہ پھر 2 ماہ تک یا 3 ماہ تک بلیک مارکیٹنگ چلتی ہے. وہی جو کسٹمر ہے جس کو پہلے وہ ریٹیل پہ نہیں مل رہی، وہ مجبوراً اس کو ظاہری بات ہے اس نے وہ کنزیوم کرنی ہے میڈیسن، وہ پھر بلیک میں 2-3 ماہ اس کو پرچیز کرتا ہے. اس کے بعد یہ پروسیس اس حد تک ڈسٹرب ہوا ہے کہ ایون بلیک میں بھی ملنا ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. دوسرے شہروں سے بھی میڈیسن پرووائڈ کرنا مشکل ہو جاتی ہے. تو وہ پھر یہ جو ہے نا اس ٹائم پہ بہت زیادہ میڈیسن جو ہے، ایک ہم بلکہ کل ہی میں اپنی ٹیم کے ساتھ ویئر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ان سے ڈسکس کر رہا تھا، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس ٹائم ہم ایک روٹین میٹر ہے یہ کہ ہم جو ڈیمانڈ ڈسٹریبیوٹرز کو دے رہے ہیں اس میں ہمیں 50-60% صرف میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہے، اور ہر آرڈر کے اندر تقریباً ڈیلی بیسس پہ ہر آرڈر کے اوپر جو ہے وہ 30-40% میڈیسن شارٹ ہمیں پرووائڈ ہو رہے ہیں. تو یہ اس ٹائم پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ مسائل یہ پرسنٹیج بڑھتی جائے گی اور اسی طرح پھر اس کو بیماری کی روک تھام اور ساری چیزوں کے اندر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. میاں صاحب، کووڈ کے اندر اس انڈسٹری کو، میڈیسنل انڈسٹری کو جتنا بوسٹ ملا میرا خیال ہے شاید ہی اس سے پہلے تاریخ میں کبھی ملا. کووڈ کے اندر بھی دیکھنے کو ملا کہ بہت ساری میڈیسن جو ہے وہ شارٹ ہو گئی، کمپنیوں کی طرف سے اچانک ریٹس بڑھا دیے گئے. تب تو کوئی میرا خیال ہے ایسے فیکٹرز نہیں تھے جس کی وجہ سے ریٹس بنانے چاہیے. کیا یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی وجہ سے ہوا؟ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ کووڈ کے دنوں میں کچھ چیزوں کی جو کووڈ ریلیٹڈ تھیں ان کی شارٹیج ہوئی تھی. اس میں کچھ ظاہر ہے ہر ٹریڈ میں کچھ کالی بیڑیں بھی ہوتی ہیں جو اس طرح کے وقت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہیں. کچھ اس وقت ہمارے بھی لوگ، ہم میں بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس مجبوری کا لوگوں کا فائدہ اٹھایا. لیکن ان دنوں میں آپ کے بھی علم میں ہوگا، ہمارے بھی علم میں ہے، چونکہ ہم تو ظاہر ہے اسٹریٹ کے اندر ہیں اور اس سے ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. گورنمنٹ نے ہر ممکن حد تک، قطع نظر اس کے میں کسی بھی گورنمنٹ کے حوالے سے بات نہیں کرتا، لیکن اس وقت جو بھی گورنمنٹ تھی انہوں نے کووڈ کے دنوں میں اس انڈسٹری کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا. بہت ساری چیزوں کے اوپر جو کووڈ میں استعمال ہوتی تھی ان دنوں میں کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی اور ان پہ جو باقی ڈیوٹیز تھیں وہ ختم کر دی گئی. ان کی فری امپورٹ کی جو اجازت ہے وہ دی گئی. اس کی آڑ میں لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا. گو اس میں ملکی خزانے کا بھی بہت نقصان ہوا، لوگوں نے بہت زیادہ کسٹم بچایا، باقی چیزیں بھی مطلب اس طرح کے فائدے لوگوں نے بہت اٹھائے اس کی آڑ میں کہ وہ مال منگوا کے انہوں نے سٹاک کر لیا اور جب وہ ڈیوٹیز کا وہ پیریڈ ختم ہوا اس کے بعد مہنگے داموں بیچا. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کرپشن بھی ہوتی ہے لیکن جہاں سے کوئی بندہ اگر کوئی تھوڑا فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کی آڑ میں کہ جی وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس فیسیلٹی کو ہی بند کر دیا جائے. تو کووڈ کے دنوں میں بھی ایک تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے بھی کچھ اس میں شارٹیج آئی، کیونکہ ایک چیز جو را میٹیریل ہر کمپنی نے اپنی جو سیلز ہیں اس کے حساب سے اپنے پاس سٹاک کیا ہوا ہوتا ہے. بہت زیادہ وہ کوانٹٹی میں منگوا نہیں سکتی کیونکہ اس کی ایک شیلف لائف جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے، اور اگر وہ زیادہ منگوا کے رکھیں گے تو اس کی جو شیلف لائف ہے وہ کم ہوتی جائے گی. اس لیے وہ اتنا ہی منگواتے ہیں جتنا ان کا 1-2 مہینے کی ضرورت کے لیے کافی ہو، تاکہ اس کی شیلف لائف جو ہے وہ کم نہ ہو اور اس کی جو ایفیکیسی ہے وہ برقرار رہے.
دوسرا ظاہر ہے را میٹیریل کو جو ایک سٹوریج اس کی اس کو پراپر ٹیمپریچر پہ رکھنا، جو باقی چیزیں ہیں کافی فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. تو ان دنوں میں جب کسی پروڈکٹ کی جو سیلز ہیں وہ اچانک سے وہ کووڈ کی وجہ سے بوسٹ اپ کر گئیں، اس میں چند اسپیسیفک میڈیسن تھیں جو کووڈ میں استعمال ہو رہی تھیں، تو ان کی جب سیل یکدم بوسٹ اپ کی تو ظاہر مینوفیکچررز کے پاس اتنا را میٹیریل اویلیبل نہیں تھا، اور پھر ساری دنیا میں ہی اس را میٹیریل کی، چونکہ ساری میڈیسنز وہی 8-10 میڈیسنز تھیں جو کووڈ میں یوز ہو رہی تھیں موسٹلی، اور اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشن زیادہ ہو گئی کوئی اس کی، تو پھر اس کے لیے وہ باقی میڈیسنز کی ضرورت پڑتی تھی. لیکن نارملی جو چند میڈیسنز تھیں جو کووڈ سے بچاؤ کے لیے یا کووڈ کے دوران استعمال جو کی جا رہی تھیں، جن میں سب سے سر فہرست آپ پیراسیٹامول جو کہہ لیں وہ تھی. تو اس کے بعد جو باقی میڈیسنز بھی تھیں، کچھ اینٹی بایوٹکس تھیں، کچھ اینٹی وائرل تھیں، وہ جو ان دنوں میں جو یوز ہو رہی تھیں، تو ان کا چونکہ پاس را میٹیریل کا سٹاک اس لیول کا مینوفیکچررز کے پاس نہیں تھا، تو جب ان کی مارکیٹ میں یکدم ڈیمانڈ زیادہ ہوئی تو وہ ان کے پاس تو ظاہرہ را میٹیریل منگوانے میں باہر سے آنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اور اس وقت را میٹیریل جو کمپنیز بنا رہی ہیں ان کے اوپر بھی جو لوڈ تھا وہ ڈیمانڈ کا بہت زیادہ تھا، کیونکہ ساری دنیا سے ہی ان کو ڈیمانڈ جو ہے وہ را میٹیریل کی وہ آ رہی تھی. اچھا، یہیں سے بات کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے پھر نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. میاں تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. میاں صاحب بریک سے پہلے جی ہم بات کر رہے تھے کووڈ کے حوالے سے کہ کووڈ کے دنوں میں جو میڈیسنز کی جو شارٹیج تھی، تو اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کے حوالے سے کافی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ ہماری ٹریڈ کو کیا تھا. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کسٹم ڈیوٹی دوسری چیزوں میں جو چھوٹ دی، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ میڈیسنز کی شارٹیج ہوئی تو تھی لیکن بہت زیادہ نہیں. اسی وجہ سے ہمارے ملک میں کمپیریٹیولی ان کمپیریزن ٹو دا ادر کنٹریز ہمارے یہاں پہ بہت کم اموات ہوئیں. لوگوں نے سفر تو کیا لیکن اس حد تک نہیں جس حد تک ہمارے ہمسایہ ممالک میں جیسے انڈیا میں بہت زیادہ نقصان ہوا. وہاں ہزاروں کی تعداد میں بلکہ شاید لاکھوں میں وہ تعداد پہنچ گئی تھی وہاں پہ جو اموات ہوئیں. تو ہمارے اس حساب سے ان پرسنٹیج بھی جو ہے ہم بہت نیچے تھے. ہمارے ملک میں لوگوں کو کافی ان دنوں میں فیسیلیٹیٹ جو کیا گیا، اسپتالوں میں بھی باقی جگہوں پہ بھی لوگوں نے بھی، پرائیویٹ ڈاکٹرز نے بھی. اسی وجہ سے ہم نے کووڈ کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بکتا، اور کہہ لیں کہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اوپر مہربانی کی، تو ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ اتنے خراب نہیں ہوئے. دوسرا ہر جگہ پہ جہاں پہ کوئی ایسا فیسیلیٹیشن کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے کرپشن بھی ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں کہہ لیں کہ جو مفت آٹے کی جو اسکیم چلی تھی اس کے حوالے بھی میڈیا میں اتنی خبریں ہیں کہ اس میں کرپشن جو ہے وہ ہوئی بھی ہوگی یقیناً، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی جو محکمہ ہے وہ کرپشن سے تو پاک نہیں ہے. اور اسی طرح میں وہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو میں سن رہا تھا اس دن وہ ہمارے ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر جاوید اکرام جو کیئر ٹیکر ہیلتھ منسٹر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ جی چونکہ کچھ پرائیویٹ ہسپتالوں میں کرپشن اس حوالے سے بہت ہوئی ہے تو ہم اس وجہ سے اس پروگرام کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. تو یہ کوئی سالڈ ریزن یا کوئی جواز نہیں ہے کسی بھی پروگرام کو بند کرنے کے لیے. بجائے اس کے کہ ہم کرپشن پر قابو پائیں یا جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو پکڑیں، یہ نہیں ہے کہ ہم اس پروگرام کو ہی بند کر رہے ہیں کہ جس سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں. کرپشن تو اب ہمارے ہر محکمے میں ہے. آپ جدھر بھی چلے جائیں، آپ ٹریفک میں چلے جائیں، آپ ایکسائز میں چلے جائیں، آپ واسا میں چلے جائیں، آپ ایف ڈی اے میں چلے جائیں یا کسی بھی اور محکمے میں جہاں بھی جو تو ظاہرہ لوگوں کے حالات جب ان کی جہاں پہ سیلریاں کم ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی متبادل جو ہے وہ انتظام پھر وہ جو ان کے پاس سائے کام کروانے کے لیے آتے ہیں تو وہیں سے ان کو وہ اپنے وہ جو ایکسپینس ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس محکمے کو ہی بند کر دیا جائے کہ جہاں پہ کرپشن زیادہ ہے. اس کے بجائے ہمیں کرپشن پر جو ہے وہ قابو پانا چاہیے. تو باقی بھی ہمارے ملک کے حالات جس طرح کے اب ہیں، جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، پیٹرول جتنا مہنگا ہے، اور اب تو ہر روز ہی ہر دوسرے دن بھی نہیں کہیں گے، اب تو ہر وقت کوئی نہ کوئی اسٹاف ممبر جو ہے وہ آپ کے پاس آیا ہوتا ہے کہ جی میرا یوٹیلیٹی کا بجلی کا بل اتنا آ گیا ہے، میرا گیس کا جو بل ہے وہ اتنا آ گیا ہے، اس کے حوالے سے میری کچھ ہیلپ کرے. اچھا، یہ پیٹرول کا میڈیسن کے ساتھ کیا لنک ہوتا ہے؟ پیٹرول کا میڈیسنز کے ساتھ لنک، پیٹرول کا تو ہماری جو زندگی ہے اس کے ہر شعبے کے ساتھ لنک ہے. ابھی کل ہی بلکہ وہ ہم لوگ اس پہ ڈسکس کر رہے تھے
کہ ہمارے جو فریٹ چارجز ہیں، جو ایک گاڑی ہماری لاہور سے فرض کریں ایک انفیوژنز ہیں، وہ 6000 بوٹل آتی ہے ایک وہ گاڑی کے اندر ہماری جو فیکٹری سے یہاں پہ آتی ہے، اس کا جو فریٹ تھا وہ پہلے اگر 15,000 پہ وہ ایک ٹرک والا چارج کر رہا تھا، تو کل کا پیٹرول بڑھنے سے وہ 20,000 روپے ہو گیا۔ 20,000 روپے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 5,000 روپے 6,000 بوٹل کے اوپر بڑھ گئے، اپروکسیمیٹلی 90 پیسہ پر بوٹل اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہمارے لیے وہ بڑھ گئی۔ تو کاسٹ ظاہر ہے وہ کوئی ڈسٹریبیوٹر یا وہ مینوفیکچرر خود تو بیئر نہیں کر سکتا، تو الٹیمیٹلی وہ آگے شفٹ ہوگی، عوام کے لیے وہ شفٹ ہوگی، اور اگر وہ 30 روپے کی وہ بوٹل ہے یا 40 روپے کی ہے تو اس کے اوپر 3% اس پہ پرائس انکریز اونلی ڈیو ٹو دا فریٹ وہ آ گئی۔ اور یہ تو وہ فریٹ ہے جو مطلب وہاں فیکٹری سے مینوفیکچر سے ڈسٹریبیوشن آفس تک آنے کا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہر ڈسٹریبیوٹر کی جو سپلائی کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اس میں ڈیلی بیسز کے اوپر جہاں پہ اس کی گاڑی والا جو اس سے وہ 2,000 یا 3,000 روپے کا پیٹرول لگتا تھا، اس کا پیٹرول کل سے وہ 4,000 روپے کا، یعنی کہ اس میں کوئی 10% کی انکریز آ گئی اس میں، اور 10% انکریز آنے سے اس کی جو ڈسٹریبیوشن کاسٹ ہے وہ 10% بڑھ گئی۔ تو اس طرح سے وہ چیزیں ملٹی پلائی ہو کر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ جب مینوفیکچر کے لیے فریٹ چارجز بڑھیں گے، پھر مینوفیکچر سے آگے ڈسٹریبیوشن تک فریٹ چارجز بڑھیں گے، ڈسٹریبیوشن سے لے کے آگے تک جب آپ اس کو ہول سیلر تک یا ریٹیلر تک چیز پہنچانے کے لیے اس کا فریٹ بڑھے گا، تو اس کا جو ملٹیپل جو ایفیکٹ ہے وہ مطلب وہ اتنے % نہیں رہے گا، وہ ملٹیپلائی ہوتا جائے گا، اور وہ ملٹیپلائی ہو کے تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ اگر 10% ریٹ پیٹرول کا بڑھا ہے تو اس کا جو ایفیکٹ ملٹیپل ہوگا وہ 25-30% تک چلا جائے گا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ عمر صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جنرل پبلک کا رسپانس کیا ہے جب وہ میڈیسنز خریدنے کے لیے آتے ہیں؟ جی، اس میں جو ابھی جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ ہمارا ریٹیل کے اوپر کیونکہ ڈائریکٹ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، تو اس میں ڈے ٹو ڈے افیئرز میں کیونکہ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کے طور پہ میرے باقی دوستوں کے ساتھ بھی رابطہ رہتا ہے، اور آن اینڈ آف ہم دوستوں کی آپس میں میٹنگز بھی ہوتی ہیں، اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں کہ ابھی جو ہے اس ٹائم پہ بہت سارے پچھلے دنوں میں مجھ تک دوستوں کی جو ہے نا وہ شکایات یہ پہنچی ہیں، کیونکہ اپنا میں خود بھی چین فارمیسی چلا رہا ہوں، تو میرے پاس بھی وہ ہمارا جو کمپلینٹ سیل ہے وہاں سے بھی آتی ہیں چیزیں، اور ریٹیلرز جو دوست ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیلی بیسس کے اوپر کسٹمرز کے ساتھ ٹھیک ٹھاک کلیشز کی حد تک جو ہے نا وہ بحث و مباحثے تک جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں، اور اس سے ہمارے کاروبار کی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اس میں ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ابھی اس سے پہلے آج سے 2-3 سال پہلے ایک پریکٹس تھی کہ جو ریٹ کی جو انکریز تھی وہ ایک پراپر ڈیو پروسیس اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ گزر کے ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو بیجز ہوتے تھے وہ سیم ریٹس کے ہوتے تھے۔ لیکن اب یہ فریکوینٹ جو ہے نا پرائز انکریز کی وجہ سے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا شیلف لیولز ہم نے مینٹین کیے ہوتے ہیں، اس میں ہم نے لیٹ سے کہ کوئی پیک ہے، کوئی میڈیسن ہے، اس کے ہم نے 10 پیکس ہیں 20 پیکس رکھے ہوئے ہیں، تو اب کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ایسے ریٹس انکریز ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی ٹائم پہ 3 سے 4 بیجز مختلف ریٹس کے شیلف میں پڑے ہوتے ہیں، اور وہ اب جو جیسے آپ کو پتہ ہے فارمیسی سیٹ اپس خاص طور پہ کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں، تو کمپیوٹرز کے اندر جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں یا جو جنہوں نے پورے پیکس سیل کرنے ہیں ان کے پاس یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہ بیج وائز اس کی ڈسبرسمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو ہم ریٹیلرز ہیں کیونکہ ہم نے ایک عوام کی فیسلٹی کے لیے آپشن رکھی ہوئی ہے کہ ہم لوز میں بھی کسٹمر کو پیک میں سے نکال کے اس کو 3 گولیاں چاہیے 4 چاہیے وہ کٹنگ کر کے بھی اس کو دے دیتے ہیں کہ چلیں اس کی پاکٹ پہ وہ پورا پیک خریدنا اس کو مشکل ہو رہا ہے، تو لیکن اس کی وجہ سے اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس پھر یہ آپشن ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے پریکٹیکلی کہ ہم بیج وائز جو ہے نا وہ اپنی کمپیوٹر میں اس کی انٹری کریں۔ تو ہم نے اپنی فارمیسیز پہ دوستوں کو بھی مشورہ دیا ہے اور کیا بھی ہوا ہے، دوستوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ تمام جو کسٹمرز ہیں وہ ذرا اپنی ریٹس کو چیک کر لیں پیک کے ساتھ یا انوائس کے ساتھ، جیسے میں نے بتایا کیونکہ ایک ہی ٹائم پہ 3 ریٹس 4 ریٹس کی بھی اب تک ہم تک پہنچی ہو رہی ہے کہ چیز 4 مختلف ریٹس ایک ہی پروڈکٹ کے فارمیسی میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے کسٹمر ایٹ ٹائم یہ سمجھتا ہے کہ یہ دکاندار نے ریٹیلر نے جان بوجھ کر جو ہے نا مجھے جو ہے وہ جو انوائس کے اوپر ریٹ ہے وہ اور ہے اور جو پیک کے اوپر ریٹ ہے وہ اور ہے، اور یہ ایلیگل بھی ہے، ہم اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتے، تو لیکن اس میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ فریکوینٹ کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہو پا رہا کہ ہم جو ہے نا وہ حالانکہ چیکنگ کے جو ہے کاؤنٹرز ہیں ہماری فارمیسیز پہ جہاں پہ ہم نے پراپر لڑکوں کو ہائر کیا ہوا ہے جو امپلائیز جو ہیں وہ صرف اسی کام کے لیے انہوں نے وہ پیک چیک کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک فارمیسی جس پہ 500-600 کسٹمر ڈیلی کا ڈیل ہو رہا ہے اور ایک کسٹمر کے ساتھ 8 پروڈکٹس ہوتی ہیں جو اس کی انوائسنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ایٹ ٹائمز اور پھر جب خاص طور پہ آپ لوز میں اس کو سیل کر رہے ہیں تو یہ مشکل ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ اتنے ریٹس انکریز ہو رہے ہیں کہ اس کو ہمارا کوالٹی چیکنگ میں پرابلم آ رہے ہیں۔
اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کاروبار کی ساکھ بھی خراب ہو رہی ہے، کسٹمر یہ سمجھتا ہے کہ اس میں یہ انوالو ہے. تو یہ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل مسائل تو بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ الیکٹریسٹی بلز بھی آپ کے ریٹیلرز کے وہ میرا خیال ہے آسمانوں کو چھو رہے بالکل ہوں ایسے گے. آپ دیکھیں نا کہ خاص طور پر یہ جو سیزن چل رہا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک تو ویسے ہی جو آپ کو پتہ ہے ہمارا میدانی علاقہ فیصل آباد اور ان علاقوں میں جو ٹمپریچر کے معاملات ہوتے ہیں تو ویسے ایئر کنڈیشن ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ میڈیسن جو ہیں وہ سینسٹیو میڈیسن اور میڈیسن کا بھی ہمیں ایک ٹمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے، اس سے ہم نیچے نہیں جا سکتے. تو اس میں پھر اب بہت ساری جو بڑی فارمیسی سیٹ اپس ہیں وہ 24 آورس چل رہے ہیں، 24 گھنٹے ہم ان کو آپریٹیو ہم نے عوام کی سہولت کے لیے، کسی کو رات میں ایمرجنسی ضرورت پڑتی ہے یہ وہ تو اس کو دوائی دستیاب ہو. تو اس میں تو ابھی جو ہے یہ پچھلے جو ریٹس جو انکریز ہوئے ہیں میڈیسن کے تو یہ تو اس ٹائم جو ہے نا بہت ڈکلائن میں جا رہے ہیں معاملات. اور پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خاص طور پہ اس طرح کا سیکٹر جس میں میڈیسن سیکٹر ہے اس میں آپ کو اس کو اسپیسیفک سپورٹ نہیں دیتے گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ پھر لامحالہ وہ کیا ہوگا کہ وہ پھر آہستہ آہستہ اس میں کوالٹی کمپرومائز ہوگی. جو دکاندار ہے وہ دیکھے گا کہ میرا کاسٹ ہی پوری نہیں ہو رہی تو ساری بات وہ اے سی پہلے بند کرے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ یہ ساری چیزیں پھر کوالٹی کمپرومائز کریں گے. ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. میاں تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. میاں صاحب یہ کاسٹ آف پروڈکشن کے حوالے سے مجھے ذرا بتائیے گا کہ بجلی کے ریٹس بڑھنے کی وجہ سے کتنے ایشوز ہیں جو کہ آپ کو فیس کرنے پڑے. ایشوز کا پروڈکشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ تو ہمارے شہر جو ہے وہ فیصل آباد سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے بجلی کے ریٹ بڑھنے سے، کیونکہ ہمارا جو فیصل آباد ایک ٹیکسٹائل سٹی ہے اور جتنی ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس میں بجلی کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ابھی بھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو دوست ہیں ان کا تعلق بھی اسی ٹیکسٹائل کے بزنس سے ہے، تو وہ جو پچھلے ایک سال میں جس طرح سے ان کا بزنس سفر کر رہا ہے، ان کی ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں، لوکل مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہیں وہ بھی بہت سارے دوستوں کے بند ہو چکے ہیں اور جو کچھ جو ہیں وہ 50% کیپیسٹی پر چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں جو گورنمنٹ پہلے ان کو سبسیڈائز کر رہی تھی وہ سبسڈی بھی چونکہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کے بعد تمام جو سبسڈیز تھیں ان کی وہ بھی وڈرا کر لی گئی ہے. تو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ تو ظاہر ہے ان کی جو وہ بڑھ رہی ہے، اور جب وہ بڑھ رہی ہے تو ان کے لیے جو بزنس چلانا ہے وہ وائبل نہیں رہا، تو اس لیے وہ بہت سارے لوگوں نے تو یونٹ جو ہیں وہ بند کر دیے، اور جن کے جو پرانے آرڈرز جو ان کو ملے ہوئے ہیں وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے یونٹ بحالتے مجبوری چلا رہے ہیں. لیکن اگر اسی طرح کے حالات رہے اور گورنمنٹ نے اس کے حوالے سے کوئی مثبت جو ہے وہ قدم نہیں اٹھایا تو میرے خیال میں جو باقی یونٹ اس وقت چل رہے ہیں ان کے لیے بھی آئندہ آنے والے دنوں میں جو ان یونٹس کو چلانا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور اگر ٹیکسٹائل کے علاوہ باقی بھی دیکھیں تو مینوفیکچرنگ میں تو جتنے وہ آپ کے یوٹیلیٹیز کے وہ بل بڑھیں گے، آپ کی الیکٹرسٹی مہنگی ہوگی، آپ کی گیس مہنگی ہوگی، آپ کا پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو بھی گیا ہے اور آگے بھی آنے والے دنوں میں بھی اس کے سستا ہونے کی امید نہیں ہے. بالکل نہیں، کیونکہ ہمیں جو وہ ایک چکمہ دیا جاتا ہے کہ وہ روس سے تیل آ رہا ہے. ابھی وہ لوگ آج پوسٹیں لوگوں نے لگائی ہوئی تھی کہ مطلب دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ کرے کہ جاپان سے آئے، روس کا جو وہ تیسرا بیڑا نہ آ جائے کہ پہلے جو 2 بیڑے آئے ہیں انہوں نے ہی ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو کہیں تیسرا بیڑا جو ہے وہ پیٹرول کا وہ روس سے پھر اس کا بیڑا کون اٹھائے گا؟ اس کا بیڑا کون اٹھائے گا؟ تو جو ظاہر ہے ہر چیز جو ہمارے جب ریٹس بڑھتے ہیں تو اس سے جو ہماری کاسٹ آف مینوفیکچرنگ ہے وہ بڑھتی ہے، اور جب کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کسی بھی چیز کی بڑھتی ہے تو اس کا لامحالہ جو مطلب ہم یہ تو کہنے کی باتیں ہیں میڈیا پہ آ کے کہ اس کا عوام پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر عوام پہ کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا تو اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ تو یہ بڑی ایک احمقانہ سی بات لگتی ہے سننے میں کہ یہ ایک چیز ہم مہنگی کر رہے ہیں اور ہم کہیں اس سے عوام سفر نہیں کرے گی. تو کوئی چیز اگر مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھے گی پھر بھی اس کا اثر جو اس کا امپیکٹ ہے وہ شفٹ ہوتا ہوتا وہاں سے ڈسٹریبیوٹر سے ہول سیلر سے ریٹیلر، اور ریٹیلر کے بعد الٹیمیٹلی اس نے جانا اینڈ یوزر کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ جس نے وہ چیز استعمال کرنی ہے اس کا اثر، اس کی کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کا جو امپیکٹ ہے وہ اینڈ یوزر کے اوپر ہی آنا ہوتا ہے. کہ کوئی بھی بزنس مین چاہے وہ مینوفیکچرر ہو
डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, उसने तो अपना एक सर्टन मार्जिन उसने जब इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसने उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना एक सर्टन जो प्रॉफिट है वो लेना होता है कि उसने अपना बिजनेस भी रन करना है, अपना जो स्टाफ है उसकी सैलरीज, अपने यूटिलिटी बिल्स, अपने बाकी एक्सपेंस, अपनी जो बिजनेस की रनिंग कास्ट है वो भी निकालनी है। और जब उसकी बिजनेस की रनिंग कास्ट बढ़ेगी तो उसको पूरा करने के लिए जो अपनी आगे से प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और जब वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा तो अल्टीमेटली जो मतलब उसकी जो कॉस्ट का जो इम्पैक्ट है वो आगे शिफ्ट होके एंड यूज़र तक जाएगा। तो हर चीज़ में सफ़र तो एंड यूज़र ने ही करना है, जिसने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो उसको ही महंगी मिलेगी, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हों। लेकिन अगर किसी चीज़ का रेट पीछे से बढ़ता है, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि वो मल्टीप्लाई होते होते जब वो आवाम तक पहुंचता है, एंड यूज़र तक पहुंचता है, तो वो 5 गुना हो चुका होता है कि हर बंदा उसके हवाले से जब उसका एक्सपेंस बढ़ते हैं तो अगर उसके एक्सपेंस 5% बढ़ते हैं तो वो अपना प्रॉफिट 6% बढ़ा लेते हैं। 1% अपना भी तो डालना है, 1% वो अपना भी उसमें डाल लेता है और आगे वाला उसको 7% कर लेता है और आगे वाला उसको 8% कर लेता है। तो इसलिए जब वो एंड यूजर मेरा ख्याल 11-12 पे तक तो वो जब चेन चलती चलती जब वो एंड यूजर तक जाती है तो वो कई गुना जो है वो बढ़ चुकी होती है। तो इसलिए जब भी किसी चीज़ की महंगाई होती है, पेट्रोल का रेट बढ़ता है या बिजली का रेट बढ़ता है, तो जितना रेट बढ़ता है आवाम उससे उतना ही सफ़र नहीं करते बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा सफ़र करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। शो का वक्त जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इसलिए नाज़रीन आज के बहुत शुक्रिया जनाब। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी